अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हमारे पास जो मौजू चल रहा है गुज़िश्ता लेक्चर से, वो नवाक़िद वुज़ू का है, वुज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ों का बयान। और आज इंशाअल्लाह हम इस मौजू को कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, और इसकी बकिया हदीस जो है उनको इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और अगला हमारा लेक्चर जो है वो इंशाअल्लाह इससे अगला जो बाब है उसके मुतालिक होगा, और वो है क़ज़ाए हाजत के आदाब। बाबू आदाब क़ज़ाए हाजा, ये आदाब हाजा, क़ज़ाए हाजत के जो आदाब हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह अगला हमारा बाब है, वो अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह उसका आगाज़ करेंगे। हमारे पास जो है वो 73 अहादीस 73 हदीस तक हो चुकी हैं, और आज हमारे पास 74 नंबर हदीस है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। कौन पढ़ेगा आप में से? अबू बकर आप पढ़ें, बिस्मिल्लाह, जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बाहु क़ाला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन असाबहु क़ाला कय्युन। मन असाबहु कय्युन ओ रुआफुन ओ कलसुन ओ मज़ियुन फलयंसरिफ फलयतवज़्ज़अ सुम्मा लिब्नी अल्लाह सलातिही व हुवा फी ज़ालिका ला सुम्मा यतकल्लमु लियबनी, सुम्मा लियबनी अला सलातिही। सुम्मा लियब्नी अला सलातिही व हुवा फी ज़ालिका ला यतकल्लमु अखरजहु इब्न माजा वज़अफ़हु अहमद व वज़अफ़हु। गैरुहु, वज़अफ़हु अहमद व गैरुहु। अहसन, अहसन। पढ़ के आया करें सारे लोग, सारे लोग अहादीस जो है वो पढ़ कर आया करें, ताकि इंतजार ना करना पड़े कि कौन पढ़ेगा। वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, वो बयान करती हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन असाबहु, जिस किसी को भी आए, जिस किसी को भी पहुंचे या आए, कई उन कै, और आफुन या नक्सीर, और कलसुन, या फिर कोई भी खाना पीना मुंह की तरफ से। कल्स जो है वो खाने पीने को कहते हैं, मामूली सा जो खाने के बाद अगर ज्यादा पेट भर के खा लिया जाए तो वो मामूली सा खाना या पीना जो है, आप जानते हैं कि वो खाने के बाद अगर कोई गैस वगैरह हो या मसला हो, तो वो थोड़ा सा मामूली सा खाना मुंह में आता है, निकल कर यानी हलक से बाहर आ जाता है मुंह की जानिब से, तो इसको कल्स कहते हैं। और ये कै का ये किस्सा है, इसकी इंशाल्लाह वजाहत जब हम अल्फाज मानी की वजाहत आगे करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी वजाहत आएगी। और मदीयुन या मदी, और मदी का जिक्र पीछे गुजर चुका है। फलियंसरिफ, बस चाहिए कि वो फिर जाए, फलियतवद्दा, और वजू करे, यानी नमाज से फिर जाए और वजू करे। तुम लियबनी अला सलातिही, फिर अपनी गुज़श्ता नमाज पर बाद वाली नमाज की बिना रखे, यानी बुनियाद रखे। वहुवा फी ज़ालिका ला यतकल्लम, इस हाल में कि वो इसमें किसी किस्म की दूसरी कलाम ना करे। यानी अगर उसने दरमियान में कोई कलाम नहीं की तो फिर गुज़श्ता नमाज पर ही बुनियाद रख के, यानी जिस रकत में उसे ये कै या रुआफ, नक्सीर या कोई मतलब खाना पीना मुंह की जानिब से आया है या मदी वगैरह, उसी रकत से दोबारा आगाज करें। अखरजा इब्न माजा, इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। वज़अफ़हु अहमद व गैरुहु, इसे इमाम अहमद, इमाम अहले सुन्ना और इसके अलावा कई आइम्मा ने ज़ईफ करार दिया है। और ये हदीस जो है कुतुब सित्ता में, आइम्मा सित्ता में से सिर्फ इब्न माजा रिवायत करते हैं। बाकी आइम्मा जो हैं बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई वगैरह, वो इस हदीस को रिवायत नहीं करते। इब्न माजा रहमहुल्लाह मुनफरिद है इस हदीस को रिवायत करने में, और हदीस ये ज़ईफ है, जैसा कि मुसन्निफ ने खुद इमाम अहमद से इसका बाब नकल किया है। और सिर्फ इमाम अहमद नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कई उलमा ने इस हदीस को जो है वो ज़ईफ करार दिया, बल्कि इमाम अहमद ने कहा लम यसिह फिल बाबि शै, कि इस बाब में कोई भी हदीस जो है वो सही नहीं है। बहरहाल हम इसके सबसे पहले तो इसके सेहत के बारे में पढ़ते हैं। हदीस ये ज़ईफ है, और इसके ज़अफ़ पर आइम्मा हदीस का इत्तिफाक है। आइम्मा हदीस से मुराद जो मुहक्किकीन है, वो कहा की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आइम्मा हदीस की बात कर रहे हैं जिनका फन है, फन हदीस। और हदीस के ज़ईफ होने की वजह इस्माइल बिन अय्याश है, ये शामी रावी है, और मैंने पहले भी ये कायदा जिक्र किया है कि इस्माइल बिन अय्याश शामी रावी सदूक दर्जे का रावी है। अगर ये अहले शाम से बयान करे तो इसकी रिवायत हसन है, और अगर ये गैर अहले शाम से बयान करे, यानी अहले हिजाज वगैरह से या किसी और मतलब के बलद और मुल्क के मुहद्दिसीन से, तो उसकी रिवायत ज़ईफ होती है। और यहाँ ये
اہل شام یعنی غیر اہل شام سے بیان کر رہا ہے، اہل شام سے بیان نہیں کر رہا، لہذا اس کی روایت جو ہے وہ اہل حجاز سے ہے، اور اہل حجاز سے اسماعیل بن عیاش نامی راوی کی جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ آپ دیکھیں محدثین کس قدر دقت سے باریکی سے کام لیتے تھے کہ وہ اس حد تک جو ہے وہ راوی کا امتحان لیتے تھے کہ راوی جو ہے وہ کیا اس کے پاس جو احادیث ہیں وہ کس علاقے کے محدثین کی حدیث زیادہ یاد رکھتا ہے۔ تو اپنے جو اس کے علاقے کے محدثین تھے ان کی حدیث کو تو وہ یاد رکھتے تھے ایک حد تک، اس وجہ سے صدوق درجے کے، لیکن غیر جو اہل شام ہیں یعنی اہل حجاز وغیرہ، ان کی روایات ان کو صحیح طریقے سے یاد نہیں تھی، اس وجہ سے ان کی روایات جو غیر اہل شام سے ہیں وہ روایات محدثین قبول نہیں کرتے، اور یہ روایت اہل حجاز سے ہے، اہل شام سے نہیں۔ دوسری وجہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی یہ ہے کہ اسماعیل بن عیاش جو ہے اس کا ابن جریج کے دیگر تلامیذ کے ساتھ جو ہے مخالفت کرنا ہے، یعنی اسماعیل بن عیاش جو ہیں یہ اپنے استاد ابن جریج سے روایت کرنے والے جو دیگر ان کے کلاس فیلوز ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ بقیہ صاحب اسے مرسل بیان کرتے ہیں، یعنی تابعی مسئلہ صحابی سے نبی علیہ السلام سے بیان کریں، جبکہ اسماعیل جو ہے اسے مرفوع بیان کرتے ہیں، لہذا اسماعیل کی روایت جو ہے یہ مرفوعاً شاذ ہے، مرفوعاً شاذ ہے۔ نبی علیہ السلام سے اپنا مائک میوٹ کریں، کس کا مائک چل رہا ہے پلیز؟ ابو بکر اپنا مائک میوٹ کریں جی۔ تو اس حدیث میں خلاصہ یہ کہ دو علتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسماعیل بن عیاش جب غیر اہل شام سے بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور یہاں اہل حجاز سے بیان کر رہا ہے، اور دوسرا ابن جریج سے روایت کرنے والے دیگر راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، وہ سب اس کو مرسل بیان کرتے ہیں اور یہ اس کو مرفوع بیان کرتا ہے، لہذا حدیث جو ہے اس اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کئی جو ہے یہ کا یقیو سے ہے، کئی کا یقیو سے مصدر ہے، کئی ان جس کا معنی کہہ کرنا، اور کہہ اس چیز کو کہتے ہیں جو معدے سے منہ کے راستے باہر نکلے لیکن ایک وقفے کے بعد، ایک وقت کے بعد، کھانا کھانے کے بعد بدل چکی ہو، اور رعاف جو ہے یہ نقصیر کو کہتے ہیں، اور یہ باب رعافہ یرعفو سے ہے، رعافہ یرعفو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ناک سے خون نکلنا، اور یہاں مراد نقصیر ہے، نقصیر کا پھوٹنا۔ قلس یہ کالا سا یقلیسو ضربہ یضربو کے وزن پر ہے، اسی باب سے ہے، مصدر ہے قلسن، جیسے ضربن ہے ضرب یضرب ضربن، اسی طرح قلسن، اور معنی وہ معمولی کھانا یا پینا ہے جو منہ کے راستے سے باہر حلق سے آتا ہے، حلق سے آتا ہے، معدے سے نہیں آتا، یہ بات ذہن میں رہے، لیکن جو قے ہے یہ معدے سے آتی ہے، لیکن قلس جو ہے یہ زیادہ تر وہ پانی یا وہ متلی وغیرہ جس کو کہتے ہیں، وہ پانی یا وہ کھانا وغیرہ معمولی جو زیادہ کھانے کی وجہ سے بسا اوقات، یا بسا اوقات گیس وغیرہ کی وجہ سے بھی وہ حلق سے جو ہے وہ باہر منہ کے راستے سے آ جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلس اگرچہ قے کا حصہ ہے لیکن اس میں قے کی طرح منہ بھر کے نہیں آتا، قے کی طرح منہ بھر کے جو ہے وہ کھانا پینا باہر نہیں آتا، بلکہ معمولی سا، یعنی چند ذرات آتے ہیں، ایک لقمہ دو لقمے اس کے بقدر، یا پھر پانی کے چند جو ہے وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بدلنے کے بعد ذائقہ جو ہے وہ باہر آتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر تبدیلی کے بعد نکلے تو پھر یہ قے ہے، اور اگر کھانا اسی طرح یا پینا بغیر تبدیلی کے نکل آئے فوراً تو یہ جو ہے وہ قلس ہے، اور بعد میں اس کو جو ہے وہ قے کی قسم میں شمار کیا ہے۔ بہرحال یہ قے کا ایک جز ہے اور ایک حصہ ہے لیکن قے نہیں ہے، تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی منہ بھر کے آئے تب بھی، اور اگر معمولی آئے کھانا پینا منہ کی جانب سے کھانے کے بعد تب بھی، وہ ناقض وضو ہے اس حدیث کی روشنی میں، جبکہ حدیث ضعیف ہے، انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو پڑھیں گے۔ ثم لیبنی، پھر وہ بنیاد رکھے یا بنا رکھے، یعنی جس رکعت میں اس نے نماز چھوڑی تھی وہ دوبارہ وضو کر کے آئے اور دوبارہ اسی رکعت سے آغاز کرے، اور یہاں آپ جانتے ہیں صحیح احادیث کی مخالفت ہے، صحیح حدیث کے اندر یہ کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کی جاتی ہے، نہ کہ جو ہے وہ اسی حصے سے جہاں سے نماز چھوڑی ہے، تو یہاں بھی ایک مسئلہ ہے جو کہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ تو بہرحال سند کے اعتبار سے بھی، اور اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہیں جو صحیح حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہیں، تو حدیث کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے جس کے اندر مذکورہ چیزیں جو ہیں وہ ناقض وضو ہیں، اس چیز کا بیان ہے، تو اس پہ ان فقہا کی دلیل ہے اس حدیث کے اندر جو کہتے ہیں کہ سبیلین کے علاوہ، یعنی شرمگاہ کے علاوہ بھی جسم کے کسی حصے سے نکلنے والی چیز نجس ہوتی ہے، وہ وضو جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، جیسا کہ قے، نقصیر وغیرہما، اور اس بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے آگے مسئلہ آ رہا ہے قے کا، کہ قے ناقض وضو ہے کہ نہیں، راجح قول کے مطابق جب حدیث ضعیف ہے تو پھر کیا اس کے باوجود بھی ہم کہیں گے کہ یہ چیزیں ناقض وضو ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے بھی کی مسائل میں آ رہا ہے۔
حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کو حالت نماز میں درجہ بالا اشیاء میں سے کوئی چیز آ جائے تو اس سے نماز سے نکل کر وضو کرنا ہوگا، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ مذی، پیشاب اور ہوا وغیرہ کے خارج ہونے سے نماز ٹوٹتی ہے، باقی ان چیزوں سے نہیں۔ یعنی مذی کا ذکر ہے تو مذی تو دیگر حدیث کے اندر بھی آ چکا ہے کہ وہ ناقض وضو ہے، تو پیشاب بھی ناقض وضو ہے اور ہوا کا خارج ہونا، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، قے کا آنا، نکسیر کا پھوٹنا، یا معمولی جو ہے وہ کھانا پینا منہ کی جانب سے نکل جانا، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس کے لیے صحیح روایت چاہیے، اور یہ حدیث جو ہے اس میں کلام ہے۔ تو اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کیا حدیث تو ضعیف ہے، لیکن کیا اور بھی کوئی دلائل ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قے جو ہے وہ ناقض وضو ہے، یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں؟ تو اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ قے ناقض وضو ہے، اور یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا آگے پھر اختلاف ہوا کہ کتنی قے ناقض وضو ہے، معمولی سی یا منہ بھر کے اگر آئے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر منہ بھر کے آئے تو پھر ناقض وضو ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کثیر مقدار میں آنا شرط ہے لیکن منہ بھرنا شرط نہیں، جی زیادہ مقدار میں آئے لیکن منہ بھر کے ضروری نہیں، مقدار اس کی اگر زیادہ ہے تو ناقض وضو۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ زیادہ اور کم کا فرق اس طرح کیا جائے گا کہ اگر منہ بھر کے آئی ہے تو ناقض وضو ہے، لیکن اگر منہ بھر کے نہیں آئی تو ناقض وضو نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتوضا، اللہ کے نبی نے قے کی اور وضو کیا، فلقیت ثوبان، میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، فی مسجد دمشق کی جامع مسجد میں، فذکرت ذلک لہ، تو میں نے اس کے سامنے یہ ابو درداء کی حدیث ذکر کی، فقال، تو انہوں نے کہا صدقہ، ابو درداء نے بالکل صحیح کہا، انا سببت لہ وضوءہ، میں نے ہی اللہ کے نبی کے لیے ان کے پانی کا جو وضو کا پانی ہے وہ ڈیلا تھا، یعنی وضو میں کروا رہا تھا جب اللہ کے نبی نے قے کے بعد وضو کیا ہے۔ اسے امام ترمذی نے بیان کیا اور حدیث صحیح ہے، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث ناقض جو قے اور یہ مطلب چیزیں ہیں ناقض وضو نہیں، تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قے کی اور آپ نے وضو کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا عمل ہے، اور عمل نبی علیہ السلام کا خالی جو ہے وہ کسی فعل کو واجب نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قے کرنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا ہو اور آپ نے وضو کر لیا ہو، یا آپ نے مستحب سمجھ کر ایسا کیا ہو، لیکن آپ نے حکم تو نہیں دیا۔ جو حکم والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، جس کے اندر قے کرنے کے بعد وضو کرنے کا حکم ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کا عمل ہے، اور عمل خالی وجوب پہ دلالت نہیں کرتا الا کہ کوئی دلیل آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس بات کی کوئی نفی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے پہلے ایسا کیا ہو، یعنی آپ کو نماز سے پہلے قے آ گئی ہو اور آپ نے وضو کرنا ہی تھا تو آپ نے وضو کر لیا، لہٰذا اس میں یہ تو نہیں کہ آپ نے قے کی وجہ سے وضو کیا ہے، اس میں تو مطلق یہ کہ آپ نے قے کی اور وضو کیا اور پھر آپ نے نماز پڑھی، جیسا کہ دیگر حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ استحباباً ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، لیکن یہاں تو مسئلہ یہ کہ اگر نماز میں ہو تو پھر وہ نماز توڑ دے، پھر وہ نماز جو ہے وہ توڑ دے، تو لیکن اگر وہ قے کو کنٹرول رکھ سکتا ہے کسی چیز کے اندر، یا مطلب رومال وغیرہ یا اس کے پاس کوئی چیز ہے تو اس میں اگر وہ قے کر لیتا ہے تو اس کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، نماز جاری رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کے کپڑے خراب ہو چکے ہیں یہ ساری چیزیں، تو پھر صاحب ذرا نماز کو توڑے گا، لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا قے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، صرف یہ ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ مسئلہ ہم صرف نماز کے ساتھ خاص کر لیں گے تو پھر اگر ایک بندے کا وضو تھا لیکن قے آ گئی تو نماز کا وقت اس کے بعد ہو گیا، تو کیا دوبارہ وضو کرے گا کہ نہیں؟ ہم کہیں گے مستحب ہے کہ وضو کرے لیکن لازم نہیں۔ یہ اصل فرق ہے واجب کہنے اور مستحب کہنے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اسے استدلال کیا ہے، جبکہ حدیث یہ ضعیف ہے، اور اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسماعیل بن یاش راوی جو ہے اس میں کلام ہے جس کی ابھی وضاحت گزری ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قے اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے نکلنے والا کوئی بھی فضلہ ناقض وضو نہیں، یعنی کوئی بھی فضلہ ناقض وضو نہیں، مراد خون ہو، بدن سے نکلنے والا خون ہو، یا قے ہو یا نکسیر ہو، کوئی بھی چیز ہو، وضو نہیں توڑ دے۔ اس کی دلیل کیا ہے جی؟ یہ قول کن کا ہے؟ یہ فقہائے سبع کا۔ فقہائے سبع ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جب ہم نے فقہ کا تعارف کیا تھا تو ہم نے کہا تھا فقہائے سبع سے مراد وہ 7 تابعین ہیں، وہ 7 تابعین ہیں جو ایک ہی وقت میں مدینہ میں مفتی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، اور امام مالک ان کے اتفاق کو اجماع امت قرار دیتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام اہل سنہ، امام دار الہجرہ، وہ ان فقہائے سبع کے اتفاق کو اجماع امت قرار دیتے تھے، اور ان کا میں نے ذکر کیا تھا، جیسے عروہ بن زبیر ہیں رحمہ اللہ، اس طرح قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، اس طرح سعید بن مسیب ہیں سید التابعین، اس کے علاوہ جو ہے وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں،
ایسے عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایک جن کا ذکر پہلے متعدد بار میں کر چکا ہوں۔ اب ان کی کیا دلیل ہے کہ قے اور اس کے علاوہ دیگر جسم سے خون نکلنا یہ ناقض وضو نہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا الا کہ ٹوٹنے کی دلیل آ جائے، تو ٹوٹنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں رہی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث تو آپ کا عمل ہے، آپ نے ہو سکتا ہے نماز کی وجہ سے وضو کیا، نماز کا وقت ہو، یا اگر نماز کی وجہ سے نہیں بھی تو ہم کہیں کہ مستحب ہے لیکن لازم تو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی طہارت شرعی دلیل، انسان کی طہارت شرعی دلیل سے جو ہے وہ ثابت ہے، اور جو حکم شرعی دلیل سے ثابت ہو اسے بغیر کسی شرعی دلیل کے ختم کرنا جائز نہیں ہے، اور جو حکم شرعی دلیل سے ثابت ہو اسے بغیر کسی شرعی دلیل کے ختم کرنا ثابت نہیں۔ یعنی اگر ایک چیز شرعی دلیل سے ثابت ہو گئی ہے تو اس کے مقابلے میں شرعی دلیل ہونی چاہیے۔ تو ایک بندے نے اگر وضو کر لیا ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ باوضو ہے، الا کہ کوئی ایسی شرعی دلیل آ جائے جس سے پتہ چل جائے کہ فلاں چیز کے ظاہر ہونے سے وضو ٹوٹ چکا ہے۔ فریق مخالف کی دلیل کا انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ حدیث عائشہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور حدیث ابی درداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور خالی فعل وجوب پہ دلالت نہیں کرتا، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اکثر اوقات ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، صرف آپ نے چند اوقات میں چند ایسے ہمیں واقع ملتے ہیں کہ آپ نے ایک وضو سے ایک سے زائد نمازیں پڑھی ہوں، وگرنہ اکثر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایک وضو سے ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے تھے، لیکن اگرچہ وضو نہیں بھی ٹوٹا ہوتا تھا پھر بھی اللہ کے نبی وضو فرماتے تھے، یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا۔ اور ویسے بھی حدیث کے اندر وضو کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ وضو کی پابندی مومن ہی کر سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باوضو رہنا پسند کرتے تھے، اور آپ وضو ہر نماز کے لیے کرنا پسند کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر غالباً ہے، اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر بھی واقعہ ملتا ہے۔ راجح قول کے مطابق راجح یہی ہے کہ کوئی صحیح دلیل نہ ہونے کے سبب قے، نقصیر وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ذکر کی گئی ہیں مثلا خون کا نکلنا، یا اس کے علاوہ مطلب آگے آ رہا ہے سنگی لگوانا وغیرہ، یہ ناقض وضو نہیں ہے، اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، امام شوکانی اور ابن باز وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ اور دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں، دلیل یہ ہے کہ کوئی ان کے ناقض وضو ہونے کی دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ البتہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مستحب ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے وضو تو اچھی بات ہے نبی علیہ السلام کے عمل پر عمل کرتے ہوئے، لیکن لازم قرار دینا یہ صحیح نہیں۔ اب ایک بندے کو معمولی سا خون آیا ناک سے، اگر ایک بندے کو معمولی سی نکسیر پھوٹی ہے، معمولی سا خون آیا ہے، اس نے رومال سے صاف کر لیا، تو اب اس کو ہم کہیں کہ وضو ٹوٹ گیا لہذا جا کے جو ہے وہ جا کر وضو کرے؟ نہیں، اس کو لازم کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 75 نمبر حدیث ہے، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ عبد الرحمن شاہد آپ پڑھیں، یا عبد الرحمن؟ جی استاد جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت، قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم، اخرجہ مسلم۔ احسن۔ وان جابر ابن سمرہ، جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ جابر ابن سمرہ جو ہیں ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ابو عبداللہ جابر ابن سمرہ ابن جنادہ العامری السوائی، مشہور صحابی ہیں، اور صحابی ابن صحابی، یعنی ان کے والد جو سمرہ ہیں وہ بھی صحابی ہیں، سمرہ بن جنادہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے، اور خالدہ بنت ابی وقاص کے بیٹے، خالدہ بنت ابی وقاص یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہن کے بیٹے۔ حضرت جابر بن سمرہ کی وفات 66 میں 66 ہجری کو کوفہ میں ہوئی، اور ان سے چند ایک حدیث مروی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں، صحیح مسلم ہے، لہٰذا اس کی سند پر بحث کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں، الفاظ بھی اس کے واضح ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں ان رجلا، انا کی وجہ سے رجلا منصوب ہے، سأل النبی، سأل فعل اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، النبی مفعول ہے، نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال کیا اتوضأ من لحوم الغنم، اتوضأ، یہ توضأ یتوضأ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ توضأ یتوضأ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اتوضأ نتوضأ، اتوضأ کیا میں وضو کروں، من لحوم الغنم بکری کے گوشت سے، بکریوں کے گوشت سے یا بکری کے گوشت سے وضو کروں۔ لحوم لحم کی جمع ہے، اور لحم گوشت کو کہتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹ کے گوشت کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہیں گے ایک بوٹی کھائے گا یا 2 بوٹیاں تو پھر نہیں ٹوٹے گا، اگر اونٹ کا گوشت ہے تو نہیں، گوشت زیادہ ہو یا کم حکم ایک ہے،
بکری کا گوشت کھانے سے کیا میں وضو کروں؟ قالا تو آپ نے فرمایا ان شئت اگر آپ چاہیں. قالا پھر اس راوی نے پوچھا صحابی نے اتوضا من لحوم الابل کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ قالا نام تو آپ نے فرمایا ہاں. اسے امام مسلم نے روایت کی. اسے امام مسلم نے روایت. حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بکری کا گوشت کھا کر وضو کرنا مستحب ہے، یعنی لازم نہیں، لیکن اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا لازم ہے، جیسا کہ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ من لحوم الابل او من لحم الابل کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کرو. اس میں آپ نے حکم بھی دیا اور آپ نے دوسری حدیث کے اندر بھی حکم دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکری کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو مستحب عمل ہے. لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اونٹ کے معاملات مختص ہیں دیگر حیوانات سے. اللہ کے نبی نے بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اونٹوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اور اس کی وجہ جو بتائی جاتی وہ یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کے اندر جو ہے وہ اونٹ جو ہے اس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، اور اس کے گوشت کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کی حرارت ہوتی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یا کوئی اور علت ہے جو ہمارے لیے واضح نہیں ہے، لیکن حدیث میں چونکہ حکم ہے تو لہٰذا ہم اس پر عمل کریں گے. اگر علت ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں، وجہ سمجھ آتی ہے یا نہیں، لیکن ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو عبادت سمجھ کر اور نبی کا حکم سمجھ کر. اور جیسے میں نے بتایا کہ اونٹ کا گوشت کم کھایا جائے یا زیادہ، ہر حال میں اس سے جو ہے وہ وضو کیا جائے گا، اور یہ حکم جو ہے وہ صرف اونٹ کے گوشت کے ساتھ خاص ہے. دیگر احکامات، دیگر گوشت جو جانوروں کا اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا. اس وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا اونٹ کے گوشت سے جو ہے وہ وضو کرنا لازم ہے کہ نہیں. بعض فقہا نے، جو عام حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری 2 معاملات میں سے یہ تھا کہ جو آگ پر پکی چیزیں ہیں ان سے کھا کر وضو کرنا لازم نہیں. پہلے آپ نے حکم دیا تھا کہ آگ پر پکی چیزیں کھا کر وضو کیا کرو، لیکن پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ جو چاہے وہ کرے لیکن جو چاہے وہ نہ کرے. تو بعض فقہا نے کہا کہ آگ پر پکی چیزوں کے اندر اونٹ کا گوشت بھی آتا ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ جب کسی دوسری حدیث سے عام حکم کو خاص کر دیا جائے تو اس خاص پر عمل ہوگا، عام پر عمل نہیں ہوگا. تو ہم کہیں گے کہ باقی جانوروں کا گوشت کھا کر جو آگ سے پکی ہوں اس سے وضو کرنا لازم نہیں، مستحب ہے، لیکن اونٹ کا گوشت کھا کر سے وضو کرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے اللہ کہ کوئی جو ہے وہ اس کی دلیل آ جائے جو اس کو پھیر دے. اور یہاں جب ہم نے بات کی گوشت کی تو اس کے اندر ہر طرح کا گوشت ہے، اس کی اوجری ہو یا سری پائے ہو یا دیگر اس کے اجزاء ہوں، جو بھی اونٹ کے گوشت کے اندر اجزاء ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. اور آج یہی ہے، اللہ عالم. اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 76 نمبر حدیث حضرت ابو ہریرہ کی. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ عائشہ پڑھیں آپ، عائشہ مقبول. جی سر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يحس في هذا الباب شيء. لا يصح في هذا الباب شيء. جی حسن. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یغسل، یہ تشدید کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے جس نے کسی دوسرے کو غسل دیا. تو اغتسل یغتسل کا معنی ہوتا ہے خود غسل کرنا، اور غسل یغسل کسی دوسرے کو غسل دینا یا کسی دوسری چیز کو دھونا مراد ہے. تو جس کسی نے غسل دیا میتن، کسی فوت ہونے والے مردے کو، یعنی جو فوت ہو جائے، تو میت جو ہے وہ مردے کو کہتے ہیں، فوت ہونے والے کو، اور اس کی تانیث آتی میتا تو قرآن کریم کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے، اور اس کی ہم پیچھے وضاحت پڑھ چکے ہیں کہ میتا کسے کہتے ہیں. تو یہاں میتن سے مراد آدمی اور انسان ہے جو فوت ہو جائے. من غسل میتن، جس نے کسی میت کو غسل دیا، فلیغتسل تو اسے بھی غسل کرنا چاہیے. ومن حملہ، اور جس نے اسے اٹھایا، حملہ یحملو کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، حملہ یحملو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا. ومن حملہ، اور جس نے اسے اٹھایا یعنی میت کو لے کر گیا، کندھے پر اٹھا کر لے کے گیا جنازگاہ کی طرف، فلیتوضا تو اسے چاہیے کہ وضو کرے. اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ.
इसे अहमद, नसाई और तिरमिजी ने रिवायत किया और तिरमिजी ने इसे हसन करार दिया। और इमाम अहमद कहते हैं ला यसिहु फी हादल बाबी शै, इस बाब में यानी इस मसले में कोई भी हदीस जो है वो सही साबित नहीं है। तो इस हदीस में कलाम है, ये हदीस ज़ईफ है और इसे आइम्मा जो है वो इसे आइम्मा आइम्मा की एक जमात ने ज़ईफ करार दिया, इसे आइम्मा की एक जमात ने ज़ईफ करार दिया है। जैसा कि उनके नाम मौजूद हैं, मोहम्मद बिन याहिया ज़ोहली इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इब्न मदीनी अली बिन मदीनी ये भी उस्ताद हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला ये भी उस्ताद हैं, बुखारी हैं, अबू हातिम राजी और दारकुतनी और बैकी ये बड़े बड़े आइम्मा हैं, इन सब ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया। और इनमें से बाज ने इसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मौकूफ करार दिया है। हदीस के 4 तुरुक हैं, हदीस की 4 संदे हैं, ये 4 तुरुक हैं जिनकी तफसील नीचे मौजूद है। पहले तरीक में साले मौला तौअमा है जिनमें कलाम है और ये ज़ईफ है, इस वजह से ज़ईफ है। दूसरा तो तरीक जो है मोहम्मद बिन अमर से है, इसमें भी कलाम है। तीसरा तरीक महफूज यही है कि हजरत अबू हुरैरा पर मौकूफ है, यानी ये मरफू अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं बल्कि सहाबी का फतवा है। चौथे तरीक में एक रावी है जो मजहूल है, लिहाजा सिर्फ सही तरीक तीसरा बनता है और वो भी मौकूफ है हजरत अबू हुरैरा पर, यानी उनका फतवा है नबी अलैहिस्सलाम से, ये मरफूअन किसी भी सही सनद से साबित नहीं है। लिहाजा हदीस में इख्तिलाफ हो गया है, तो इख्तिलाफ की वजह से हम मुर्दे को गुस्ल देने वाले पर गुस्ल लाजिम नहीं कर सकते और ना ही उसे उठाकर ले जाने वाले पर वुजू को लाजिम कर सकते हैं। हाँ, अगर उसने नमाज जनाजा पढ़ना है तो साफ ज़ाहिर है कि अगर नमाज जनाजा पढ़नी है तो फिर उस पर वुजू करना लाजिम है, और नमाज जनाजा उसको पढ़नी चाहिए जो उठा के ले जा रहा है, साफ ज़ाहिर इसलिए ले जा रहा है कि वो जनाजे में शरीक होगा, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि लाजमी तौर पर वुजू करेगा। लेकिन इस वजह से कि उसने उठाया हुआ है वुजू करेगा, इसकी कोई वजह बयान नहीं हुई। तो बाद उलमा ने कहा कि इस वजह से उठाने वाले को वुजू करने का कहा गया है कि हो सकता है उसने पहले वुजू ना किया हो या उसको दोबारा मौका ना मिले वुजू करने का, तो फौरन जाके वुजू कर ले या पहले वुजू कर ले, बाद उलमा ने ये कहा। तो इस हदीस में जैसे हमने कहा कलाम है, और हदीस में मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए गुस्ल करने और उसे उठाने वाले के लिए वुजू के वजूब की दलील है। क्योंकि हदीस के सही और ज़ईफ होने में इख्तिलाफ है, इस वजह से जमहूर उलमा के हाँ मैयत को गुस्ल देने वाले पर गुस्ल करना मुस्तहब तो है लेकिन वाजिब नहीं। आप कहेंगे कि मुस्तहब क्यों आपने कहा है, फिर जब हदीस ही ज़ईफ है तो फिर इसका मुस्तहब होना कहाँ से आ गया? हमने कहा कि इस वजह से कि बाज़ उलमा ने इस हदीस को सही करार दिया है, बाज़ उलमा ने इस हदीस को सही करार दिया, इस वजह से उससे कम से कम इस्तेहबाब साबित होता है लेकिन उससे वजूब साबित नहीं होता। अल्लामा इब्न मुफले अल हम्बली रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब किसी हदीस में ज़ाफ हो यानी उस हदीस ज़ईफ हो या उसको बाज़ ने ज़ईफ करार दिया हो और वो किसी काम के वाजिब या हराम होने पर दलालत कर रही हो, तो एहतियातन उसके वजूब को इस्तेहबाब और अगर उसमें हुर्मत हो तो उसकी हुर्मत को कराहत पर मामूल किया जाएगा, लेकिन वजूब पर मामूल करना या हुर्मत पर इसके लिए उस रिवायत का सही होना जरूरी है, जैसे कि नुकत अल मुहर्रर के अंदर उन्होंने ये बात जो है वो वाज़ेह की है। इसी तरह यानी उन्होंने कौल ये नकल किया गया है उनका नुकत अल मुहर्रर के अंदर। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से बसनद सही सुनन दारकुतनी वगैरह में मरवी है कि वो फरमाते हैं हम मैयत को गुस्ल देते तो हम में बाज गुस्ल करते और बाज गुस्ल ना करते, हम में से बाज गुस्ल करते और बाज गुस्ल ना करते, यानी मैयत को गुस्ल देने वालों में से बाज गुस्ल कर लेते थे बाज गुस्ल नहीं करते थे। लिहाजा इससे पता चलता है कि ये लाजिम नहीं, अगर लाजिम होता तो जो बाज नहीं करते थे उनको भी हुक्म दिया जाता, उनको भी हुक्म दिया जाता कि ये वाकया नबी अलैहिस्सलाम के जमाने का है। तो अगर इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़श्ता असर सही हो जाए तो गुस्ल का मुस्तहब होना साबित होता है, वाजिब होना नहीं। लिहाजा ये अब्दुल्लाह इब्न उमर का असर जो है ये गुज़श्ता हदीस को वाज़े कर रहा है कि अगर वो हदीस सही हो भी जाती है तो इससे कम से कम ये साबित होता है कि गुस्ल करना मुस्तहब है लेकिन लाजिम नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा मैयत को उठाने वाले को वुजू करने का हुक्म जो है इस वजह से दिया गया है कि शायद उसे जनाजे के वक्त वुजू की फुर्सत ना मिले, शायद उसे जनाजे के वक्त वुजू की फुर्सत ना मिले, और बाद ने कहा कि वो बाद में वुजू करे, यानी इस वजह से कि हो सकता है उसने पहले वुजू ना किया हो या उसको उठाने की वजह से उसका वुजू टूट गया हो या कोई और वजह हो सकती है, लेकिन ये है कि उसको वुजू करना उसके लिए अगर उसका वुजू नहीं है पहले तो उसके लिए वुजू करना लाजिम है क्योंकि उसने नमाज जनाजा पढ़नी है। तो बहरहाल हदीस की सेहत में कलाम है लेकिन इससे कम से कम ये कह सकते हैं कि इससे इस्तेहबाब साबित होता है। अब सवाल ये है कि मैयत को अगर हम कहते हैं कि मैयत को गुस्ल देने वाले को गुस्ल करना चाहिए और ये मुस्तहब है लाजिम नहीं, यानी मसनून है लाजिम नहीं है, तो कोई आप में से बता सकता है कि मैयत को गुस्ल देने वाले को गुस्ल का हुक्म क्यों दिया गया है या मतलब कि उसको मुस्तहब क्यों करार दिया गया, इसमें हिकमत क्या है? जी हाँ, कोई आप में से बता सकता है?
استاد جی وہ اس میت کو جب غسل کروائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے شرمگاہ وغیرہ کو دھوئے گا تو جسم کو مطلب کہ نجاست وغیرہ اس کی صاف کرے گا، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟ چلیے خیر، علماء نے دو حکمتیں بیان کی ہیں کہ میت کو غسل دینے والے کو غسل کیوں کرنا چاہیے یا کیوں اس کے لیے مستحب ہے غسل کرنا۔ ایک تو یہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس وجہ سے کہ میت کو غسل دینے کی وجہ سے اس کی حالت دیکھ کر، میت کی حالت دیکھ کر اور موت اور اس کی ساری چیزوں کی فکر کی وجہ سے انسان کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، انسان کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، سستی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے ہم بستری کرنے کے بعد یا جماع کرنے کے بعد، جنابت کے بعد انسان کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے تو غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح چونکہ میت کو غسل دینے سے انسان کی میت کی حالت دیکھ کر اور موت اور یہ ساری چیزیں، انسان کے اندر سستی ہو جاتی ہے اور جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے ایک دم، تو خوف کی وجہ سے اور بھی کئی اس کے اندر حکمتیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے اسے غسل کا حکم دیا گیا۔ اور دوسری علماء نے علت یا وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے غسل دینے کے دوران میت کے بدن سے اٹھنے والے چھینٹے، نجاست وغیرہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ میت کے شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کے اوپر سے پیٹ آہستہ آہستہ دبایا جاتا ہے ہاتھ پہ لفافہ وغیرہ چڑھا کر، تو اس کی پیٹ کو خالی کیا جاتا ہے، تو پھر اوپر پانی کے چھینٹے بھی گرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دوران جو ہے غسل دینے کے دوران کوئی نجاست وغیرہ کے اثرات بدن پر پڑ جائیں، تو اس وجہ سے غسل کا حکم دیا گیا تاکہ جو ہے وہ بدن کے اوپر اگر کوئی نجاست کے اثرات وغیرہ، ذرات وغیرہ گرے ہیں پیشاب یا کوئی اور، تو وہ جو ہے وہ خود سے پاک ہو جائے۔ بس یہ حکمت بیان کی گئی ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث نمبر 77 ہے، عبداللہ ابن ابی بکر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر ابن حزم الا یمس القرآن الا طاہر، رواہ مالک مرسلا ووصلہ النسائی وابن حبان وهو معلوم۔ یہ روایت جو ہے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم الانصاری المدنی، یہ ثقہ تابعین میں سے ہیں اور ان کی وفات 135 میں 135 ہجری پہ ان کی وفات ہے۔ اس حدیث میں کلام ہے اس کی صحت کے بارے میں۔ اس حدیث کو امام مالک نے مرسل اور امام نسائی نے مختصر مگر موصول یعنی سند کے اول سے آخر تک بغیر کسی انقطاع کی روایت کی ہے۔ اس حدیث میں علت ہے اور یہ معلول ہے، اور علت اس میں یہ ہے کہ راوی حکم بن موسیٰ نے اس میں غلطی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلیمان بن ارکم کو سلیمان بن داود بنا دیا ہے، اور سلیمان بن ارکم متروک الحدیث ہے، اور متروک الحدیث راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے، متروک الحدیث راوی کی روایت صرف ضعیف نہیں بلکہ سخت ضعیف ہوتی ہے، یہ علت اس میں بیان کی گئی۔ لیکن جو روایت موطا امام مالک میں ہے اس کی سند صحیح ہے، اگرچہ وہ مرسل ہے، جہاں تک اس کی سند جاتی ہے وہ صحیح ہے، اور تحریر ہے، اور تحریر کے اندر یعنی ان کو نبی علیہ السلام کا خط پہنچا ہے لیکن خود انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا جن کے پاس یہ پہنچا ہے، اور اہل علم کے ہاں مشہور اور معروف ہے، اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ اس کی شہرت ہی اس کی سند سے مستغنی کر دیتی ہے، یعنی اتنی مشہور یہ تحریر اور خط تھا ان کے خاندان کے اندر کہ اگر اس کی سند نہ بھی ہو تو اس کا مشہور ہونا ہی کافی ہے، یہ اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب عمر بن حزم جو ہیں جن کو اللہ کے نبی نے یہ تحریر لکھ کر دی تھی، وہ کس وقت لکھ کر دی تھی اور اس کا پس منظر کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں تاکہ واقعہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ عمر بن حزم جو ہیں یہ خزرجی ہیں، انصاری صحابی ہیں، غزوہ خندق اور اس کے بعد والے تمام غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل نجران کو دین کی تعلیم دینے اور ان سے زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے وہاں کا عامل بنا کر بھیجا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک تحریر لکھ کر دی، ایک خط لکھ کر دیا تھا جس میں جانوروں کی عمریں کہ فلاں جانور جو ہے وہ اتنی عمر کا ہو یا اتنے اونٹ ہو تو اتنا زکوٰۃ ہے، اور اگر اتنی بکریاں ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، اور اس میں دیات لکھی ہوئی تھی کہ دیت جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی دیت کیا ہے اگر کوئی ہاتھ کسی کا کاٹ دے، یا اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی کیا دیت ہے، قتل خطا، شبہ عمد وغیرہ، اس طرح کی جو دیات ہیں وہ اس میں، اور فرائض وغیرہ لکھے ہوئے تھے، اور ان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ قرآن کریم کو پاک کے علاوہ کوئی نہ چھوئے، الا طاہر، مگر صرف پاک۔ تو یہ لفظ جو ہے مشترک الفاظ میں سے ہے جس کے اندر ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں جو طاہر کا معنی ہے ایک تو مانوی طہارت ہوتی ہے، یعنی اس سے مراد مسلمان ہو یعنی مشرک نہ ہو، کیونکہ مشرک کی جو شرک کی نجاست ہے یہ مانوی ہے،
حصی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے نکاح کا حکم اجازت دی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ لونڈیاں وغیرہ ان سے ہم بستری کی اجازت ہے، تو وہ مشرک ہیں، لیکن باوجود ان کے شرک کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم بستری کی اجازت دی ہے، اور جو ہے وہ اہل کتاب سے بھی نکاح کی اجازت دی ہے۔ اور ایک طہارت ہوتی طہارت حصی، اور یہ دو طرح کی ہے، خبث یعنی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا اگر بدن پہ کوئی لگی ہے، اور ایک ہے حدث یعنی اپنے آپ سے حدث کو زائل کرنا، اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ جسم سے کسی ایسے وصف کا ظاہر ہونا جو غسل یا وضو کو واجب کر دے، جو غسل یا وضو کو واجب کر دے، اس کو حدث کہتے ہیں۔ تو یا یہ مراد ہے کہ حدث اور خبث سے پاک ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ مسلمان۔ بہرحال دونوں طرح کے معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ انا فی الکتاب، بے شک اس تحریر یا اس خط میں، الذی کتبہ رسول اللہ، جسے لکھا تھا یعنی لکھوایا تھا نبی علیہ السلام نے، لعمر ابن حزم، ان کے جد اعلیٰ عمر بن حزم کے لیے، اس میں یہ تھا اللہ یمس القرآن، نہ چھوئے قرآن کو، الا طاہر، مگر طاہر آدمی یعنی پاک۔ تو ہم نے جو اس کے معنی دو کیے طاہر کے، یا تو مراد وہ مسلمان جو باوضو ہو، وہ مسلمان جو باوضو اور پاک ہو، یا پھر مراد صرف مسلمان ہے کافر اس کو ہاتھ نہ لگائیں، صرف مسلمان ہے کافر اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو یا تو بغیر وضو کے چھونا نہیں چاہیے، یا پھر قرآن کریم کو صرف مسلمان جو ہے وہ چھو سکتا ہے، کافر نہیں چھو سکتا۔ تو یہ دونوں اس کے اگر ہم معنی کریں گے تو یہ توجیہات ہے۔ حدیث قرآن کریم کے بغیر طہارت کے چھونے کی ممانعت کی دلیل ہے، اور یہ قول جمہور اہل علم کا۔ حدیث کو اس بات میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا وضو ناقص ہو جائے، ٹوٹ جائے، وہ قرآن کو نہ چھوئے، وہ قرآن کو نہ چھوئے۔ یہ اصل مقصد اس کا ناقض وضو کے ساتھ۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف بما راجع اور جو ہے وہ جنبی اور حائضہ کے متعلق جو مسائل آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں ہم تفصیل سے اس مسئلے کو پڑھیں گے کہ کیا بغیر وضو کے آدمی جو ہے وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے کہ نہیں، حالت جنابت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور حالت جنابت میں قرآن کو چھو سکتے ہیں کہ نہیں، حائضہ عورت قرآن کو چھو سکتی کہ نہیں۔ یہ انشاءاللہ جنبی اور حائضہ کے مسائل آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں ہم تفصیل سے یہ مسئلہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث نمبر جو ہے وہ 78 ہے، 78 نمبر حدیث، جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، بیان کرتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام، یذکر اللہ علی کل احیانہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اپنی ہر حالت میں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے اس کو معلق روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت آگے ہم کرتے ہیں۔ یذکر اللہ یہ فعل مضارع ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع سے جب پہلے کانا آ جائے تو اس کی کثرت اور تکرار پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی نے کئی دفعہ کیا ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ تکرار کے ساتھ ایک سے زائد دفعہ کیا ہے۔ تو اس میں کسی کام پہ ہمیشگی کرنے یا تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ کی کوئی قرینہ آ جائے جس سے پتہ چلے کہ مراد ایک دفعہ یا دو دفعہ ہے، تو معنی ہوگا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور ذکر سے مراد یہاں ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف یا اللہ کا ذکر ممکن ہو، جیسا کہ تسبیح ہے، سبحان اللہ، تحمید ہے، الحمدللہ، تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، تکبیر ہے، اللہ اکبر، استغفار وغیرہ، استغفر اللہ، اور تلاوت قرآن وغیرہ، یہ عموماً ذکر میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ علی کل احیانہ، اس میں علی جو ہے یہ ظرفیہ ہے اور یہ بمعنی فی ہے، حروف جارہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عام ہے کہ حروف جارہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر مستعمل ہیں اور استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں علی بمعنی فی ہے، علی بمعنی فی ہے، اور یہ ظرف ہے، یعنی اپنے تمام اوقات میں، اپنے تمام اوقات میں۔ تو احیان حین سے ہے، اور حین کہتے ہیں وقت کو، یعنی کوئی بھی وقت اوقات میں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے، اور ذکر عام ہے، یہاں اس کے اندر خاص نہیں کیا گیا کہ اس کے اندر تسبیحات ہیں، تحمیدات ہیں، تحلیلات ہیں، تکبیرات ہیں، استغفار ہے یا تلاوت قرآن ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی کے لیے طہارت شرط نہیں، مراد یہاں زبانی ذکر ہے، قرآن کریم کو چھونے کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، یہاں مراد زبانی ذکر ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اور تمام اوقات میں جائز ہے، کیونکہ حدیث کا ظاہر اسی پہ دلالت کر رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے مصنف نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے کہ اگر انسان بغیر وضو کے بھی ہو تو انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے نواقض وضو کے اندر اس حدیث کو ذکر کرنے کا۔ حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ نواقض وضو ذکر الہی کے لیے ماننے نہیں۔ نواقض وضو، اگر کوئی نواقض وضو میں سے کوئی ایسا ناقص ظاہر ہو جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی انسان ذکر کر سکتا ہے، زبانی ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام جب رات کو بیدار ہوتے تھے تو وضو کرنے سے قبل اللہ کے نبی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرماتے تھے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں اس مسئلے کو آپ نے مکس نہیں کرنا،
ایک ہے قرآن کریم کو پکڑ کر تلاوت کرنا، یہ مسئلہ اختلافی ہے، قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا چاہیے یا نہیں چھونا چاہیے، ٹچ کرنا چاہیے یا نہیں، مس کرنا چاہیے کہ نہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ زبانی قرآن پڑھنا یا ذکر کرنا یا تلاوت کرنا، یہ مسئلہ اصل میں ہے. تو بغیر وضو کے زبانی ہم ذکر کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، تسبیحات وغیرہ، لیکن جو ہے وہ قرآن کو چھو کر تلاوت کرنا یہ اصل محل اختلاف مسئلہ ہے. تو امام بخاری نے باقاعدہ اس پر باب قائم کیا صحیح بخاری میں. امام بخاری کہتے ہیں باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، قرآن کی قراءت کرنا حدث کے ظاہر ہونے کے بعد یا حدث وغیرہ، یعنی مراد اس کے علاوہ کوئی اور اگر چیز ہے تو. لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدث لاحق ہونے کے باوجود بھی زبانی اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں اور قرآن بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن کیا جنابت کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں زبانی، یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا جب ہم جنبی اور حائضہ کے مسائل پڑھیں گے. کیا حدیث کے عموم سے بعض حالات مستثنا ہیں؟ جی ہاں، اس حدیث کے عموم سے بعض حالات مستثنا ہیں. ان میں سے مثلا الف، حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام ہمیں اس وقت تک قرآن پڑھاتے جب تک جنبی نہ ہوتے. اس کی تخریج اور مزید انشاءاللہ وضاحت جو حائضہ اور جنبی کے مسائل اس میں انشاءاللہ آئے گی. بلکہ تقریباً 4 یا 5 کے قریب کبار صحابہ اکرام، ان سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، سنن کبریٰ دار بہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. کبار صحابہ کرام میں سے 4 بڑے بڑے صحابہ کرام یا 5 صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ مصنف عبد الرزاق کے اندر اور اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ ثابت ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. اور یہ حضرت علی کی حدیث اگرچہ اس میں کلام ہے لیکن یہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں ہر حال میں قرآن پڑھاتے تھے سوائے جنابت کے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو جنابت کی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس وقت زبانی اللہ کے نبی قرآن کریم پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو. تو یہ مراد ہے. باقی مسئلہ انشاءاللہ یہ تفصیلی آگے آئے گا حائضہ اور جنبی کے مسائل کے اندر. قضائے حاجت کے وقت ذکر الہی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، البتہ دل میں ذکر کرنے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے. یعنی قضائے حاجت جب انسان کر رہا ہو تب بھی اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ دل کے اندر جو ہے وہ انسان ذکر کر سکتا ہے لیکن زبان پہ نہیں، کیونکہ ذکر کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک وہ جو زبان سے ہو، ایک وہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ رب العالمین کے انعامات، اس کے احسانات اور اس کے ڈر، اس کا خوف، اس کی نعمتیں، اس کا عذاب، ان چیزوں کو یاد کرنا دل کے اندر. تو یہ تو بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے، لیکن زبان سے وہاں قرات کرنا یا ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ علی کل احیانی، اس کا معنی یہ کہ اکثر اوقات اللہ کے نبی ذکر کرتے تھے ہر حال میں، یا پھر یہ ہے کہ دل سے ذکر کرنا مراد ہے. بعض علماء نے اس کی یہ بھی توجیہ کی ہے. چلیے جی، اس کے بعد مزید انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آگے جب ہم جنبی اور حائضہ کے مسائل پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں آئے گا. اس کے بعد 79 نمبر حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں، ٹائم کم اس وجہ سے میں خود حدیثیں پڑھ رہا ہوں. بے شک نبی علیہ السلام نے احتجم، سینگی لگوائی، وصلى، اور آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا، اور آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. اسے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، ولینہ، اور اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے یا اس کو معلول قرار دیا ہے. یہ حدیث جو ہے جمہور محققین کے ہاں صحیح، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ اس میں سلیمان بن داؤد راوی ہے وہ مجہول ہے، اور صالح بن مقاتل راوی ضعیف ہے. لہذا 2 راوی ہیں جن کے بارے میں کلام ہے. ایک سلیمان بن داؤد ہے، یہ ہے ہی مجہول، اس کے بارے میں جرح و تعدیل کا ہی معلوم نہیں کہ وہ ثقہ ہے کہ ضعیف ہے، اور صالح بن مقاتل جو ہے یہ ضعیف ہے. لہذا حدیث جو ہے وہ جمہور محققین کے ہاں ان 2 علتوں کی بنیاد پر ضعیف ہے. احتجامہ، حجامہ جو ہے وہ مخصوص آلے کے ذریعے جسم سے فاسد خون کا نکالنا، یہ حجامہ کہتے ہیں. حجامہ سینگی لگوانے کو کہتے ہیں. اور قدیم زمانے میں وہ سینگ نما ایک آلہ ہوتا تھا، سینگ نما، اس کو کسی بلیڈ وغیرہ سے جسم پر جو ہے وہ پچ لگا کر یا نشان لگا کر اس کو منہ سے کھینچتے تھے. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پیشے کو، اس کاروبار کو مکروہ قرار دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینگی لگانے کے پیشے اور کاروبار کو مکروہ قرار دیا ہے. اس کی کمائی کو اللہ کے نبی نے ناپسند سمجھا ہے. حالانکہ آپ نے یعنی سینگی لگانے والے کو اجرت دی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ناپسند سمجھا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ خون کھینچتے تھے منہ سے.
اور آج کل بھی اگرچہ نئے طریقے سے خون نکالا جاتا ہے لیکن پھر بھی انسان خون کے اندر یعنی بار بار خون دیکھتا ہے، بڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی، یہ کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے۔ میں صحیح بات بتاؤں، احادیث کو سامنے رکھ کے خلاصہ یہ ہے کہ سنگی لگانے کا عمل جو ہے، یہ کاروبار، یہ کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے۔ اگر انسان اس کے علاوہ کوئی اور عمل کر سکتا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ انسان سنگی لگانے کا عمل کرے، کیونکہ اس کے اندر خون کے معاملات ہیں، خون نکالنا، اس سے صاف کرنا روئی سے، اور پھر سامنے دیکھنا، مطلب یہ اس وجہ سے اس کو ناپسند سمجھا گیا ہے، لیکن حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود سنگی لگوائی اور آپ نے باقاعدہ لگوانے والے کو جو ہے اجرت بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ترغیب بھی دلائی ہے سنگی لگانے کی، اور یہ ایک بہترین علاج ہے ایک طب نبوی کے اندر، اور مسلمانوں کے ہاں بلکہ قدیم زمانے سے یہ علاج سمجھا جا رہا ہے، اور جسم کے اندر فاسد خون نکالنے سے کئی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں درد ہے تو اس کی خاص جگہ ہے، اگر بدن میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کی، ہر بیماری کے لیے الگ الگ مقامات ہے سنگی کے، تو وہاں جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ فیس ہوتے ہیں جہاں یہ لگائی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ حجامہ سنگی لگانا ناقض وضو نہیں ہے۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن دیگر اصول اس کی تائید کرتے ہیں، جیسا کہ مومن کا اصل پاک ہونا ہے، اللہ کے کسی ناقص ہونے کی دلیل آ جائے، اور سنگی لگوانے سے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو خون شرمگاہ کے علاوہ نکلتا ہے وہ ناقض وضو نہیں، جیسے حدیث ہے کہ صحابی نماز پڑھ رہے تو اس کو تیر لگا، ان کو نماز جاری رکھی، دوسرا تیر، تیسرا تیر، خون نکل رہا لیکن نماز جاری رکھی، ان کو اللہ کے نبی نے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ مزید اس موضوع پر جو بحث ہے وہ ہم 74 نمبر حدیث کے تحت کر چکے ہیں۔ حدیث میں سنگی لگوانے کی اباحت کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے اور مباح ہے، اور یہ ایک بہترین علاج ہے جس پر اللہ کے نبی نے خود بھی عمل کیا ہے، آپ نے خود بھی لگوائی ہے، اور امت کی بھی آپ نے رہنمائی کی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس کے اندر ایک سنگی ہے، ایک جو ہے وہ سنگی ہے، اور ایک شہد ہے، اور ایک تیسرا جو ہے وہ داغنے کا عمل ہے، الکئی، یعنی کسی جگہ پر جو ہے وہ لوہا گرم کر کے لگانا، یہ بھی جو ہے وہ اگرچہ بعض حدیث میں مکروہ سمجھا گیا ہے لیکن بعض حدیث میں اس کی اجازت دی گئی، لیکن وہ آخری سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اس کی توجیہ جیسے میں نے کی کہ وہ پہلا عمل نہیں ہونا چاہیے داغنے کا، آخری عمل ہونا چاہیے۔ جب کوئی چیز کارگر ثابت نہ ہو، کوئی علاج، تو پھر اگر خون نہیں روک رہا یا وہ رگ جو پھٹی ہے خون کی اگر وہ نہیں روک رہا تو پھر اس کو داغا جاتا تھا، نہ کہ پہلے سٹیپ۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے سنگی لگوانے کو، حجامہ کو جو ہے وہ ایک بہترین علاج قرار دیا ہے، اور آپ نے خود بھی لگوائی ہے اور آپ نے لگانے والے کو اجرت بھی دی ہے۔ تو راجح بات یہ ہے کہ سنگی لگانا یہ تو صحیح ہے اور مسنون ہے اور سنت ہے اور یہ بہترین علاج بھی ہے، لیکن سنگی لگانے کا عمل یعنی کاروبار، پیشہ، یہ جاب وغیرہ یا مطلب کوئی بھی اس طرح کا کام جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی اور عمل کا موقع اور گنجائش ہو تو پھر یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو حرام نہیں ہے، صرف اس وجہ سے مکروہ سمجھا گیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ سینگ لگا کر ایک آلہ کھینچتے تھے، اور کبھی کھینچتے ہوئے منہ میں خون چلا جاتا تھا اور کبھی حلق سے بھی اتر جاتا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند سمجھا ہے۔ اور آج کل کوئی بندہ اگر کہہ لیا آپ کا آج کل تو پمپ کے ذریعے وہ جدید جو کپ ہیں اس کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، تو پھر بھی چلے، خون کے ساتھ کھیلا تو جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے، کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ روئی کے ساتھ صاف کر رہا ہے، بار بار بھر رہا ہے، گرا رہا ہے، سامنے اسمیل آ رہی ہے، یعنی یہ کنڈیشن حالت انسان کو عجیب سا بنا دیتی ہے، یہ اصل اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 80 نمبر حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالا فرماتے ہیں، قالا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، العین آنکھیں، وقاء الصحی، یہ شرمگاہ کا بندھن ہے، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، پس جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، استطلق الوقاء، تو یہ بدن کھل جاتا ہے۔ یہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ الوقاء سے کیا مراد ہے، الصحی سے کیا مراد ہے، اور استطلق سے کیا مراد ہے، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، والطبرانی، اور طبرانی نے، وزادہ، اور انہوں نے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، ومن نام فلیتوضا، اور جو سو جائے وہ چاہیے کہ وضو کرے، مطلق ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کم نیند ہو زیادہ ہو، لیکن کہا گیا کہ جو سو جائے وہ وضو کرے۔ وحدیث زیادہ فی ھذا الحدیث، اور یہ جو اضافہ ہے ومن نام فلیتوضا، اس حدیث میں ابو داؤد کے ہاں بھی یہ وارد ہوا ہے، من حدیث علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، دون قولی، علاوہ ان الفاظ کے، استطلق الوقاء، کہ جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو اس وقت یہ بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے یا کھل جاتا ہے۔ وفی کلا الحدیثین ضعف، اور دونوں حدیثوں میں ضعف۔ آئیے ذرا سب سے پہلے تو صحابی کا تعارف کرتے ہیں، صحابی معروف ہیں، ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کاتب وہی ہیں، ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان بن صخر ابن حرب ابن امیہ القرشی الموی، یہ حضرت معاویہ اپنے والد کے ساتھ یا ان سے پہلے فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، اور بعض کے بقول فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد یا صلح حدیبیہ میں مسلمان ہوئے،
حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کاتب وحی رکھا ہوا تھا. میں صرف ایک بات کروں گا, یہ موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے, آپ کے ذہنوں میں بھی اشکالات ہوں گے, اور آج کل جو بعض عجیب قسم کے اسکالرز اور سوشل میڈیا پہ فیس بک کی مفتی بن کے بیٹھے ہوئے, اور اسی طرح مولانا مودودی جیسے لوگوں نے سیدنا عثمان بن معاویہ بن ابی سفیان پر یزید کو سامنے رکھ کے اصل مقصد ان پر یعنی زبان درازی کرنا ہے. یزید کو تو ساتھ صرف ایک نشانہ بنایا ہوا, یعنی ان کو آڑ بنا کر اصل طنز کرنا مخصوص صحابی پر ہے, لیکن سیدھا تو صحابی پر کر نہیں سکتے. اس وجہ سے وہ یزید کے بہانے سے حضرت معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابی. حضرت ابو سفیان صحابی ہیں اور ان کا اسلام خالص تھا اور باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں اللہ کی راہ میں مسلمان ہونے کے بعد, اور اللہ کے نبی کے سسر ہیں, اللہ کے نبی کے سسر ہیں, حضرت ام حبیبہ کے والد ہیں, اور معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہیں, اور ہم اس کو مانتے ہیں. ان کا یہ مقام سب سے بڑا ہے کہ کاتب وحی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نبی علیہ السلام کسی خائن آدمی کو کاتب وحی نہیں رکھ سکتے. بس ایک بات میں کروں گا, میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا. اللہ کے نبی نے ان کو وحی لکھنے کے لیے رکھا تھا, اور یہ متعدد احادیث سے کتب عقیدہ میں جو مسند کتابیں ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت معاویہ ان صحابہ میں سے ایک تھے جو وحی لکھتے تھے, اور نبی کا کسی صحابی کو وحی کے لیے وحی لکھنے کے لیے متعین کرنا یہ اس کے امانت دار ہونے کی دلیل, یہ اس کے تقوی اور ایمان کی علامت ہے. میں یہ بات کروں گا, اگر حضرت معاویہ پر کوئی خائن ہونے کی یا کسی اور چیز کی تہمت اور الزام لگاتا ہے تو یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی پر الزام ہے, اور اس کے بعد اللہ پر الزام ہے, یعنی اور خلفائے راشدین پر الزام ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں ان کو شام کا والی بنایا. حضرت معاویہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان, تینوں خلفاء کے زمانے میں شام کے امیر رہے, اور شام کے امیر رہے, ان کی عمارت شام کی ان کے پاس تھی. کیا حضرت ابوبکر صدیق کو ان کا پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ کیسے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو جن کو اللہ الہام کرتا تھا, ملہم ہے, ان کو پتہ نہیں چلا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان جو حیا والے اور اشرا مبشرہ میں سے, تینوں صحابی اشرا مبشرہ میں سے, کسی کو پتہ نہیں چلا؟ یہ الزام ابو بکر پر بھی ہے. اگر ہم ان پر الزام لگاتے ہیں ان کے خائن ہونے کا یا ان کے برا ہونے کا, یا جیسے روایات ذکر کی جاتی نعوذ باللہ شراب پیتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے, ہم کہتے ہیں یہ الزام صحابہ پر ہے, خلفائے راشدین پر ہے جنہوں نے ان کو شام کا والی بنایا, اور نبی علیہ السلام پر ہے کہ نبی صاحب نے ایسے شخص کو جو ہے وہ کاتب وحی رکھا, اور پھر اللہ پر ہے کہ اللہ خاموش رہا, اللہ تعالیٰ نے کوئی آیات نہیں اتاری کہ اس بندے کو تم نے کاتب وحی رکھا ہوا. اس وجہ سے ایک امام سے پوچھا گیا, کسی امام سے پوچھا گیا کہ کیا خیال ہے تمہارا, کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز جو کہ تابعی ہیں وہ افضل ہیں یا کہ معاویہ افضل ہے؟ یہ سوال ہوا. انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو, ایک تابعی کا تم تقابل صحابی کے ساتھ کر رہے ہو. انہوں نے کہا حضرت معاویہ کا نبی علیہ السلام کے حکم سے بسم اللہ لکھنا, صرف ایک عمل بسم اللہ لکھنا اللہ کے نبی کے حکم سے, یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی سے افضل ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک صحابی اللہ کے حکم سے صرف بسم اللہ لکھتا ہے, یہ عمل کرتا ہے کاتب وحی ہونے کا, یہ حضرت عمر عبدالعزیز کی ساری زندگی سے افضل ہے جو کہ تابعی ہے. تو تم ایک تابعی کی زندگی کا ایک صحابی کے ساتھ تقابل کر رہے ہو, اور ایک صحابی کا نبی کے ساتھ غزوے میں شریک ہونا, اسلام کا دفاع کرنا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, چند لمحات کے لیے غزوے کے اندر چلے جانا نبی کے ساتھ, یہ کسی بڑے امام کی ساری زندگی سے افضل ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کسی صحابی کا نبی کا دیدار کر کے حالت ایمان میں, دنیا سے حالت ایمان میں چلے جانا, یہ تمام اولیاء صالحین کی زندگی سے افضل ہے. میں یہ کہتا ہوں نبی کا دیدار کرنا حالت ایمان میں, اور حالت ایمان میں دنیا سے جانا, آپ اس کا تقابل کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے اعمال سے, اور آپ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے اگر صحابی سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس صحابی پہ سب و شتم کر رہے ہیں, آپ اس کی ساری نیکیاں اور ان کے سارے جو حسنات ہیں ان سب کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ موضوع بہت لمبا ہے, اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ بس اسی پہ اکتفا کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے میں نے کہا اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کے بعد, حضرت وہ بھی صحابی تھی, یزید بن ابی سفیان بھی صحابی تھے ان کے بھائی, ان کے بعد حضرت عمر نے ان کو شام کا والی بنایا تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کے زمانے سے لے کر ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں یہ شام کے والی رہے. اور 60 ہجری کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسن سے ان کی صلح ہو گئی, اور اس کے بعد یہ 60 ہجری تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور بادشاہ رہے اور امام رہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان بادشاہوں میں حضرت معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی بادشاہ نہیں گزرا جو اپنی اس امت پر رحم کرنے والے اور ان کی خوبیاں اور صفاتیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا کہ اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی ہدایت یافتہ اور ان کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بڑا کام لیا، کئی فتوحات، قسطنطنیہ فتح ہوا، روم فتح ہوا، پتہ نہیں کتنے علاقے انہوں نے اسلام کی سلطنت میں داخل کیے، اور بھی ان کی حسنات و نیکیاں بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ابو بکر ابن مریم انتہائی ضعیف ہے. دوسری حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن میں روایت کیا لیکن یہ بھی ضعیف ہے. اس میں بقیہ بن ولید مدلس ہے، اور مدلس جب عن کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اس کی روایت مدلس ہوتی ہے. اور اسی طرح وقدین بن عطا مختلفی ہے، عبد الرحمن بن عائز اور علی کے درمیان انقطاع ہے. کئی علتیں ہیں جس کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ اس کے دونوں طریقے ضعیف ہے. حدیث میں وقا جو ہے اس دھاگے کو کہتے ہیں یا رسی کو جس سے مشکیزے یا تھیلی کو باندھا جاتا ہے. مشکیزہ وغیرہ ہوتا ہے نا، اسے رسی باندھ دیتے تھے اوپر اس کے، تو وہ رسی جس سے مشکیزے کو باندھا جائے اس کو کہتے ہیں وقا. اور الساہی جو ہے یہ شرمگاہ کو کہتے ہیں. شرمگاہ کے اوپر جو دائرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سطحن، جس کی جمع استا ہے، اور یہ سبب ان سے جیسے اسباب ہے اسی طرح یہ، اور یہ تشبیہ کے باب سے. اور معنی یہ ہے کہ بیداری شرمگاہ کی اس طرح حفاظت کرتی ہے، آنکھوں کا کھلا رہنا یہ شرمگاہ کی اس طرح حفاظت کرتا ہے ہوا وغیرہ خارج ہونے سے، جیسے مشکیزے کے اوپر جو رسی باندھی جاتی ہے وہ مشکیزے سے پانی نکلنے کو محفوظ کرتی، یعنی پانی نہیں نکلتا، مشکیزے کو محفوظ کر دیتی. اسی طرح اگر انسان جاگ رہا ہے تو اس کی شرمگاہ یعنی مضبوط ہے اور اس سے کوئی ہوا وغیرہ خارج نہیں ہوگی، لہذا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر انسان سو گیا ہے تو اس کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، لہذا اس کو وضو کرنا چاہیے. استطلقا یعنی چھوٹ جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور یہ عربی زبان میں اس سے محفوظ ہے. استطلقا بطنہ، اس کا بطن کھل گیا، پیٹ اس کا، یعنی جب انسان کو موشن لگ جائے، جب انسان کو اس حال کی بیماری لگ جائے تو کہتے ہیں استطلقا بطنہ، اس کا بطن یعنی پیٹ کھل گیا. حضرت معاویہ سے روایت ہے، یہ ہم ترجمہ اس کا کر چکے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی نیند ناقض وضو ہے، یعنی ہر طرح کی نیند، بلکہ اس طرح کی نہیں، ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے. یہ فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب انسان سو جائے تو اسے وضو کرنا چاہیے، نیند کم ہو یا زیادہ ہو، کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر ہو، کوئی بھی کیفیت ہے. لیکن یہ مسئلہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نواقض وضو کے اندر کہ جو ہلکی نیند ہے وہ جس کیفیت میں بھی ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن گہری نیند جس کے اندر انسان کو شعور تک بھی نہ رہے کہ ہوا خارج ہوئی کہ نہیں یا دیگر جو حرکات ہیں، تو اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. دیگر یہ مسائل اس کے گزر چکے ہیں. اس کے بعد والی ابی داؤد ایضاً، ابو داؤد سے ہی روایت ہے، وہ عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں. وہ فرماتی ہیں انما الوضوء علی من نام مضطجعا، کہ وضو اس پر ہے جو چت لیٹ جائے، یعنی بالکل سیدھا لیٹ جائے. وفی اسنادی ضعف، لیکن اس میں بھی ضعف ہے. اس میں یزید بن ابو خالد الدالانی ہے جو جمہور محدثین کے ہاں بالاتفاق ضعیف ہے، اور امام نووی وغیرہ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کلام ذکر کی ہے اور حدیث ضعیف ہے. مضطجعا پہلو کے بل لیٹنا. اور ابو داؤد کے ہاں اسی طرح عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً روایت ہے بے شک وضو تو اس پر ہے جو لیٹ کر سو جائے، یعنی اس پر ہے. لیکن اگر کوئی بیٹھا سو جائے جس کا مطلب وضو نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں. حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ پہلو کے بل زمین پر سو جانا ناقض وضو ہے، اور حدیث میں وضو کے ٹوٹنے کو پہلو کے بل سونے کے ساتھ خاص اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ غالباً ایسی حالت میں وضو ٹوٹنے کا احتمال کبھی ہوتا ہے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ اس کی وضاحت گزر چکی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ ایک ہی حدیث کے آگے کئی طرق ہیں، لیکن اس کو حدیث کی نمبرنگ دی گئی ہے. تو 82، 83، 84، 85 یہ احادیث ہیں. عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا یاتی احدکم، آتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس، الشیطان فاعل ہے، شیطان فی صلاتی، اس کی نماز میں، فینفخ فی مقعدتہ، تو اس کی شرمگاہ میں پھونکتا ہے. شیطان ایک خاص ہے جس کا کام یہ ہے انسان کو ورگلانا، وسوسات پیدا کرنا، اور اس کو یہ خیال پیدا کرنا کہ تمہارا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، تاکہ وہ نماز کو خشوع خضوع سے ادا نہ کر سکے، اور اس کا سارا خیال جو ہے اس طرف ہو کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز کے اجر میں سے کم کر دے ان خیالات کی وجہ سے، وسوسات کی وجہ سے. تو فرمایا کہ ایک شیطان آتا ہے انسان کے پاس نماز میں، فینفخ فی مقعدتہ، مقعدۃ یہ بیٹھنے کی جگہ یعنی مراد پشت ہے، تو اس کی شرمگاہ میں پھونکتا ہے نچلے حصے میں. فیخیل الیہ، اس کو ہم دو طرح پڑھ سکتے ہیں، فیخیل بھی پڑھ سکتے ہیں، فیخیل الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر فیخیل پڑھیں تو پھر اس کا فاعل یہاں معذوف ہوگا ہوا ضمیر، یعنی وہ شیطان اس کو تخیل پیدا کرتا ہے کہ گویا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. الیہ اس کی طرف، انہ احدث اس کو حدث لائق ہو گیا یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے. اور اگر ہم پڑھیں فیخیل الیہ تو پھر انہ احدث یہ اس کا نائب فاعل ہے کہ اس کو خیال پیدا کیا جاتا ہے گویا کہ وہ حدث لائق ہو گیا اسے.
ولم یحدث، حالانکہ اسے حدث لائق نہیں ہوتا، اس کا وضو ٹوٹا نہیں لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ٹوٹ گیا۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے یعنی وسوسہ، فَلَا يَنْصَرِفْ، تو نماز سے نہ پھرے، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا، حتیٰ کہ اس کی آواز سن لے یا پھر اس کی بو جو ہے بدبو محسوس کر لے۔ اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں ابو ہریرہ والی حدیث میں کہ جب پیٹ کے اندر گڑبڑ ہو تو پھر اس کے ساتھ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ الیقین لا یزول بشک، کہ یقین کو شک کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس حدیث کو بزار نے روایت کیا ہے، لیکن اس کی اصل صحیحین میں ہے عبداللہ بن زید کی حدیث میں، اور مسلم میں ابو ہریرہ سے اسی طرح کے الفاظ ہیں، اور امام حاکم نے مستدرک حاکم میں ابو سعید خدری سے مرفوعاً بیان کیا ہے، اذا جاء احدکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آئے، فقالا، اور یہ آ کر کہے کہ انک احدثت، کہ آپ کو تو حدث لائق ہو گیا، فلیقل، تو اسے آگے سے یہ کہنا چاہیے کذبت، تو نے یعنی دل کے اندر، زبان سے نہیں کہ نماز کے اندر کہے کہ تو جھوٹا ہے، بلکہ دل کے اندر کہے شیطان کو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا وضو پکا ہے۔ اخرجہ ابن حبان بلفظ، اس کو ابن حبان نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے، فلیقل فی نفسہ، اپنے نفس میں یہ کہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں حدیثوں کو جمع کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو زبان سے نہیں کہنا، دل کے اندر کہنا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جب شیطان وسوسہ پیدا کرے کہ تمہارا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، تمہاری تو ہوا خارج ہوگی، تو حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دل میں کہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور نماز جاری رکھیں۔ نماز جاری نہیں کرو۔ ہم پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب وسوسات آئیں تو انسان کو اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے 3 دفعہ جو ہے وہ اپنے بائیں جانب تھوکنا چاہیے اور اپنی نماز کو جاری رکھنا چاہیے۔ محمد بن قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں اگر تم اس خیال میں پڑھ جاؤ گے تو نماز پڑھ ہی نہیں سکو، نماز جاری رکھو۔ اگر وہ کہے نماز کم پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے، اگر یہ وسوسہ پیدا کرے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جی، تو یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ پہلی حدیث عبداللہ بن عباس کی، جس کے تابع باقی حدیث ہیں، اور تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 362 ہے، اور یہ بما تخریج اس باب کی 5ویں حدیث گزر چکی ہے۔ چوتھی حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، اسے امام احمد، ابو داؤد ترمذی نے اور حاکم ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور حدیث یہ بھی صحیح انشاءاللہ، حدیث ساری صحیح ہے۔ فینفخ، یہ باب نصر ینصر سے نفخ ینفخ، جس کا معنی ہوتا ہے پھونکنا۔ تو شیطان اپنے منہ سے پھونک نکالتا ہے یا ہوا وغیرہ نکالتا ہے، بندے کو لگتا ہے کہ شاید اس کی ہوا خارج ہوئی۔ فی مقعدتی، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، مقعدۃ ان سے ہے یعنی اپنی اس کی شرمگاہ میں پھونکتا ہے۔ فیخیل یا فیخیل، اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں میں، بعد میں آپ پڑھ لیں۔ اور حدیث ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ شیطان موجود ہے اور وہ انسان کا سخت ترین دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کی انسان سے دشمنی کی کوئی حد نہیں۔ مومن کو ہر قسم کی خیر سے محروم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، کبھی ایمان میں وسوسے پیدا کرتا ہے، کبھی عبادت میں، کبھی وضو میں، کبھی کسی چیز کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان خراب ہو، آپ کی عبادت خراب ہو، آپ کا وضو خراب ہو، لیکن ہمیں اس کے وسوسات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک بیماری ہے، اگر انسان توجہ دینا شروع کر دے، اس میں دلچسپی لینا شروع کر دے، تو پھر یہ وسوسات کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، الا کہ کوئی دلیل مل جائے اور یقین ہو جائے کہ واقعی یہ ایسے ہے جیسے شیطان وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ازلی اور ابدی دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اس کی طرف سے ڈالے جانے والے خیالات کی طرف کان مت دھرے، بلکہ ان کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے۔ ان حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ طہارت میں شکوک و شبہات شیطان کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس میں ہمیں یقین پر بنیاد رکھنی چاہیے، نہ کہ شک پر۔ ان حدیث میں شکوک و شبہات کی جگہ اور ان سے نکلنے کے طریقے کا بیان ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ ان خیالات کی طرف کان مت دھرے اور شیطان کی تکذیب کرے کہ تو جھوٹا ہے، بلکہ میرا وضو قائم اور دائم۔ حدیث سے متعلقہ دیگر فوائد و احکام اسی باب کی حدیث نمبر 5 کے تحت گزر چکے ہیں، لہٰذا اس کی طرف لازمی رجوع کریں تاکہ آپ کو یہ ان مسائل کی یاد دہانی ہو۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔